अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले हमारी तारीख़ का एक दहशतगर्दी के अलमनाक तीन हादसों में से एक सानिया हुआ, जब अलहदगी पसंद दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में चलने वाली जाफ़र एक्सप्रेस को होस्टेज बनाया और कई घंटे तक जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आए और सफ़र करने वाले शहरी थे उनको यरगमाल बनाया। लेकिन पाकिस्तान की क्या, दुनिया की तारीख़ के जो बेहतरीन ऑपरेशन किया गया, जिसमें चंद घंटों के अंदर अंदर बहुत बड़ी तादाद जो यरगमालियों की उनको रिहा कराया गया और जो दहशतगर्द थे उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया, उनका कला कमा किया गया, उनको जहन्नुम हासिल किया गया, जिसके नतीजे में ऑपरेशन जो है वो तो ख़त्म हो चुका, लेकिन इस ऑपरेशन के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो बड़े तवील अरसे तक जो हैं वो महसूस किए जाते रहेंगे। सब कुछ क्यों हुआ, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, कौन सी क़ुव्वतें हैं जिनके इमा पर, जिनकी प्लानिंग से ये दहशतगर्द जो है इस तरह से दंदनाते हुए आए और उन्होंने आकर ये एक बड़ा अलमनाक हादसा जो है उसका मुर्तकिब हुए। इसके मकासद क्या थे और आने वाले दिनों में हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, उनको कौन से ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे इसके नतीजे में अहले वतन जो है उनकी जान इस तरह ज़ाया ना हो और वतन का जो चप्पा चप्पा है वो दहशतगर्दी से महफूज हो। आज इस मौज़ू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई नामानिगार हैं और दिफाई अमूर को, दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ अमूर को कवर करते हैं बड़े तवील अरसे से। हमारे पुराने साथी हैं अहमद मंसूर हैं मेरे साथ। अहमद मंसूर, ये बताइएगा कि ये वाक़या, इसकी तफसीलात लोगों तक पहुँच चुकी हैं, किस तरह से टैकल किया गया, किस तरह से ये वाक़या हुआ, किस तरह से ट्रेन को रोका गया कुरान बियाबान इलाके में। इस वाक़े के बाद जब वाइंड अप होता है तो जो DGI-SPR है, मसल्लह अफ़वाज के तर्जमान हैं, उन्होंने जो बयान जारी किया है उसमें एक बड़ी मानी खेज़ बात नज़र आती है जिसमें हमें इंडिकेशन है फ्यूचर का। उन्होंने कहा कि अब इस साने के बाद, इस वाक़े के बाद जो रूल्स ऑफ गेम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अब कौन सा रुख होगी, कौन सी डायरेक्शन पे जाके पॉलिसी आगे बढ़ेगी, जिसके नतीजे में एक दिन हम कह सकेंगे कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा जो है उसको करने का मुसम्मम इरादा कर लिया गया है। तारिक चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जो ये आपने हवाला दिया DGI-SPR का, ये जो जुमला है, या आप कह लें कि ये एक तरह से आइंदा की जो हिकमत अमली है, ये उसका एक बयानिया भी है और उसका निचोड़ है कि होगा क्या, रूल्स ऑफ गेम्स क्या हैं दहशतगर्दी की जंग में। अभी तक हमारी जो अफवाज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अभी जो फेज़ चल रहा था वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस थे। काइनेटिक जो फेज़ था वो ख़त्म हो चुका था, जो आपको पता है कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब से लेके और जो राह निजात और सारे जो राह सारे ऑपरेशंस हुए, रद्दुल फसाद फिर शुरू हुआ। तो अब रूल्स ऑफ गेम्स में एक तो जैसे बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी है, BLA, उसका जो ये वाला अभी चंद माह से कह लें, वो ये तासुर कायम करने के लिए उसने अपनी हिकमत अमली तब्दील की है कि बलूचिस्तान हमारे कब्ज़े में है, जो यहाँ पे पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं आपको फ्रीक के तौर पर वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका भी बुनियादी मकसद यही है कि पूरी दुनिया को बावर कराया जाए कि पाकिस्तान की रियासत की रिट ख़त्म हो चुकी है। उनकी कोशिश यही थी कि ये इसको एक 8, 10, 15 दिन तक ले जाते, जितना मैक्सिमम लेके जाते, और होता कि जनाब हम बेबस हैं, रियासत बेबस है, सारा उसमें वो नाकाम हुए और सरप्राइज़ उनके लिए भी ये हुआ। लेकिन ये जो रूल्स ऑफ गेम्स है, एक तो उनको कि अब वहाँ पे जो मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की बजाय अब एक फुल फ्लैज एक जो काइनेटिक ऑपरेशन का जो फेज़ है, मरला है BLA के ख़िलाफ़ और जो दीगर छोटे मोटे ग्रुप हैं उनके साथ, पूरा एक नेक्सस है वहाँ भी, वो बलूचिस्तान में शुरू होने जा रहा है। एक तो ये, दूसरा इसका एक बहुत क्लियर जो मैसेज है, वो जो सहूलतकार हैं, जो पीछे मास्टरमाइंड हैं, जो जिनके साथ रवाबत हैं, जैसे कुलभूषण यादव का जो था कि वो बलूचिस्तान में एक्टिव पूरा सेटअप था, क्या उसके बाद वो ख़त्म हो गया होगा? नहीं हुआ। तो उनको ये मैसेज है कि रूल्स ऑफ गेम्स आपने चेंज किए हैं, अगर आप बाज नहीं आ रहे और इस हद तक पाकिस्तान की रियासत को, अफवाज को, अवाम को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आप जो ममालिक, जो कुव्वतें इसमें हैं मुलव्वस, वो फिर फेस करेंगी इसी तरह का म्यूज़िक। मैं ये समझता हूँ कि ये मैसेज है। अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। मैंने देखा आप कुछ इंडियन TV चैनल्स पर भी आपको मदऊ किया गया, आपने वहाँ जो अपना मौक़िफ़ था बयान किया, काउंटर किया। मैंने कुछ इंडियन जो फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स थे उनके मैंने ट्वीट देखे। किसी एक में लिखा था कि द पीस प्रोसेस इन बलूचिस्तान पासिस थ्रू द कश्मीर,
یعنی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان ان کے بقول پاکستان نے کشمیر میں مداخلت کی ہے، لہٰذا اس کا بدلہ ہم بلوچستان میں لے رہے ہیں. تب اس چیز کو بھی واضح کرنا ہوگا دنیا کے سامنے پاکستان کو کہ اس معاملے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح طور پر انڈیا کی انوالومنٹ موجود ہے بلوچستان کی صورتحال میں. بالکل واضح کرنا ہوگا. اور یہ بلوچستان میں انڈیا ہمیشہ سے براستہ افغانستان ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلے دور میں بھی ان کے کونسل خانے جس طرح کھلے ہوئے تھے، اب افغان طالبان وہاں پہ آئے ہیں تو ان کے بھی انڈینز کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور یہ جو بیانات ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جس علاقے میں یہ معاملہ ہو رہا، حملہ ہوا، ایکٹیویٹی کا جو مرکز تھا، وہاں پہ ذرائع ابلاغ کی کوئی ایکسیس نہیں تھی. لیکن انڈین میڈیا، انڈیا کا سوشل میڈیا وہ اس طرح اس کو پروجیکٹ کر رہے تھے جیسے اسکرین پہ بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں. مطلب اپنے آپ کو وہ اتنا انفارمیشن کو ویل اویئر اپنے آپ کو شو کر رہے تھے. تو یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ اس کی پوری تیاری میں تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ اس وقت یہ ہونا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ جہاں ٹرین روکی گئی، جہاں سے انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی، جہاں موبائل کی سہولت نہیں تھی، تو یہ جو ویڈیوز چل رہی تھیں اے آئی کے ذریعے فیک، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کمیونیکیشن کا بیانیہ پہلے تیار تھا. دہشت گرد جو فیلڈ میں لڑ رہے تھے، جو دہشت گردی کر رہے تھے، وہ اور ان کے جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ کہیں پورا پلان تیار کر کے بیٹھے تھے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں ان کی جانب سے یہ آتا ہے، اور وہ بی ایل اے کے جو پیجز ہیں اس کو وہ ایک دہشت گرد جو تنظیم ہے اور دنیا پہ مانی جاتی ہے اس کو وہ لے کے چل رہے ہیں. اور وہاں پہ پہلے سرنگ کی بات ہو سکتا پلاننگ میں ہو کہ سرنگ کے اندر ٹرین کو کرنا ہے، لیکن جو بعد میں 30 گھنٹوں بعد جب پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ سرنگ میں نہیں، 2 سرنگوں کا جو ایک درمیانی علاقہ ہے اس میں ٹارگٹ کیا گیا. تو اب تو اوپن اس کی ساری فوٹیجز ریئل ٹائم آ چکی ہے. پھر جو دہشت گرد بی ایل اے یہ وہاں پہ کر رہے تھے کاروائی، ان کے دنیا کے ساتھ رابطے کا ذریعہ کیا تھا، اس کی ایک ایگزامپل، اور کتنا اس میں تاخیر تھی. ایک ویڈیو آئی ہے جو انہوں نے جاری کی ہے جس کو پھر بعد میں پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جب آئی ای ڈی کا بلاسٹ ہوتا ہے ٹرین پہ، جس پہ ٹرین کو روکا جاتا ہے، وہ 20 گھنٹے بعد. یعنی وہ اس قابل ہوئے کہ وہاں جو انہوں نے وہ کلپ بنایا اس کو کسی طریقے سے بیرونی دنیا تک پہنچائیں، اس میں ان کو 20 گھنٹے لگے. تو جب ان کے پاس جو وہاں پہ لوگ موجود تھے ان کی انفارمیشن آگے پاس کرنے کا یہ عالم تھا، تو باقی دنیا میں پھر انفارمیشن کہاں سے آ رہی تھی، وہ کہاں سے، وہ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. اور یہ ان کی پوری پلاننگ تھی. اے آئی کو آپ پہلے سے آپ کے پاس ٹارگٹس ہوں، اہداف ہوں، آپ اس کو کمانڈز دیتے ہیں، تب اے آئی ویژول جنریٹ کرتی ہے. یعنی آپ کو پتا تھا کہ کون سا انوائرمنٹ ہے، کہاں پہ یہ ہو رہا ہے، کیا سین ہوگا، پلاننگ کیا ہے، کیا آگے ہم نے لے کے چلنا ہے، وہ سب اے آئی کے ذریعے انہوں نے بنائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپریشن ہے یہ ڈیفینیٹلی بہت کامیاب ہوا، اس لیے کہ اگر کارروائی نہ ہوتی تو شاید نقصان زیادہ ہوتا، کیجولٹی زیادہ ہوتی. آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کو ناکامی ہوئی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ اس کو لمبا کھینچنا چاہتے تھے، کئی دن تک چلے، خبریں چلیں، دنیا بھر میں تبصرے ہوں، اور وہ ثابت یہ کریں کہ ہماری گرپ ہے بلوچستان میں، اس سرزمین پہ. اس لحاظ سے ناکامی ہوئی، اور جو فوج ہیں انہوں نے زیادہ سوئفٹلی آپریشن کیا اور زیادہ جلدی کامیابی ہوئی ان کی توقع کے برعکس. طارق چودھری صاحب، صرف ان کی توقع کے مطابق یہ ایک سرپرائز نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے بھی سرپرائز ہے. پوری دنیا کی نظریں یہاں پہ جم گئی تھی. یہ بہت بڑا واقعہ ہے دنیا کے ٹرین ہوسٹیج کے لحاظ سے. میرا خیال ہے شاید اس صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے ٹرین پوری کس طریقے سے. اور اس میں آپ دیکھیں ہمارے آرمی پرسنل یا جو چھٹیوں پہ جا رہے تھے وہ ساری باتیں اس میں وہ تو غیر مسلح ہوتے ہیں، وہ تو عام سویلین نہیں تھے نا اس وقت. اب جو انڈین چینلز کی بھی بات صرف نہ کریں، مغرب کے جو چینلز ہیں، مشرق وسطیٰ کے، پاکستان کے اپنے، ہم سب اس کی ایک لمبی میراتھن ایک ٹرانسمیشن کی پلاننگ کر رہے تھے، کیونکہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ آپ نے ہوسٹیجز ان کو ٹولیوں میں، آپ ویژولز میں بھی ہیں کہ 25 50 میں بٹھا کے بیچ میں انہوں نے خود کچھ بمبار بٹھائے ہوئے ہیں. تو سب کے ذہن میں تھا یار یہ کیسے ادھر سے ان کو بچایا جائے گا. آپ آپریشن شروع کریں گے ان کو مارنا شروع کر دیں گے. انہوں نے مارے شروع میں، جو جب ان کو ہوسٹیج بنا رہے تھے خوف پیدا کرنے کے لیے انہیں ٹارگٹ کر کے. اب تو ساری چیزیں آ گئی ہیں، ڈرائیور نے بھی بتا دیا جو ٹرین کا ڈرائیور ہے. تو یہ واقعی سرپرائز تھا، اور اس سرپرائز میں ان کی ساری پلاننگ بھی دھری کی دھری رہ گئی. آپ دیکھیں کہ وہ پل پل کی خبر دے رہے تھے، بی ایل اے کے پیجز بھی، ان کے ساتھ ایسوسیٹ پیجز بھی. جیسے ہی یہ آپریشن کنکلوڈ ہوا اور یہ بڑا سرپرائز ملا، خاموش ہو گئے، خاموشی طاری ہو گئی. 2-3 گھنٹے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بیانیہ دوبارہ بنانے کی کوشش شروع کر دی کہ ابھی بھی ہمارے پاس ہیں، ابھی ختم نہیں ہوا، جھوٹ بول رہے ہیں.
تو اب بھی دعوے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ان کے دعوے منظر عام پہ آ گئے ہیں. نہیں، میڈیا وہاں لوگوں کی ایکسیس بھی ہو گئی. ہمارے آج جیسے پوری لیڈرشپ ہے وہ بلوچستان میں موجود ہے، تو اب تو ان کے دعوے کیسے اس آپریشن کا ایک اور بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ عین اس وقت جب کہ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی تھی، پورا ملک اضطراب کی حالت میں تھا، ہر مرد عورت جو ہے گھر میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہا تھا کہ وہ مسافر ہمارے سیکورٹی فورسز جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہمارے ملک میں ایک طبقہ، اور طبقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا کہ نام لیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور وہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، وہ اس بیانیے کو سپورٹ کر رہے تھے جو بیانیہ BLA لے کے چل رہی تھی، اور اپنی فوج کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے ایسی عجیب و غریب قسم کی رقیق حملے کیے جا رہے تھے سوشل میڈیا پہ جو یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے. اس روش کا اب کیا علاج ہے؟ یہ نہ صرف قابل افسوس ہے، قابل مذمت بھی ہے اور قابل چترول بھی ہے. اب یہ صرف انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، وہ ان کا حصہ بنے ہیں. طارق چودھری صاحب، اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے اس میں جو دہشت گرد ہیں، ایک ان کا پہلو ہے یا فیز کہہ لیں یا ان کا ایک ایلیمنٹ کہہ لیں، وہ ہے جو فیلڈ میں لڑ رہا ہے، جو دہشت گردی کر رہا ہے، جو خودکش بمبار ہیں جو سارے. دوسرا ان کے جو سپورٹرز ہیں یا جو سہولت کار ہیں جو پیچھے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو اکوپ کر رہے ہیں، جیسے مختلف ملک ہیں ان کی ایجنسیاں ہیں، انڈیا کی بات تربیت ہے. تیسرا ان کے نیکسس کا حصہ ہے کہ جو بہت باریک واردات کر کے سوالات نکال کے تو پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی افواج کو ٹارگٹ کر کے ان کو اجاگر کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں کو، اور ان کو گلیمرائز کر رہے ہیں. وہ تحریک انصاف ہے، وہ ان کا حصہ بن چکی ہے. یہ بہت ہی خوفناک ایک صورتحال ہے کہ ہماری سوسائٹی ہمارے اندر گھس کے، ہمارے اندر موجود ہے نا پولیٹیکل پارٹی سارے پاکستان میں، تو وہ اصل میں اب ان کی جو بیٹل گراؤنڈ ہے ان کے بیانیے کے اوپر وہ چل رہے ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ تھوڑے سے یا شاید بہت زیادہ سخت فیصلے اب لینے کا وقت ہے. جو آپریشن آپ دہشت گردوں کے خلاف BLA کے، TTP کے، جو جماعت الاحرار ہے، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، داعش ہے، ان کے خلاف کریں گے، آپ کو تحریک انصاف کو بھی اسی صف میں لانا پڑے گا، ورنہ یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ جو کہ دہشت گردوں کو ہیرو بنا رہے تھے کہ دیکھیں جی انہوں نے خواتین کو چھوڑ دیا، دیکھیں جی انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا، دیکھیں جی وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ صرف فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں. یعنی فوج کے خلاف لڑنا اس کو وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے یا اس کو کر رہے تھے، اسٹیبلش کر رہے تھے کہ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہی بات جو ہم نے پہلے بھی کی کہ بھائی آپ کو کیسے پتا کہ چھوڑ دیا 5 منٹ کے بعد، وہاں تو صورتحال ہی دیکھ لیں. اور وہاں جو پھر جو خواتین اور بچے جس طریقے سے وہاں سے ان کو بازیاب کرایا گیا. بات کر رہا ہوں ریاست کے اندر اگر کوئی مسلح گروہ بندوق اٹھا لے تو آپ اس بندوق اٹھانے والے کی یہ جو بندوق اٹھانا ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ دیکھیں جی انہوں نے تو بچوں کو چھوڑ دیا اور وہ فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں. اپنے ملک کی فوج کے خلاف لڑنے کو اب جائز قرار دے رہے ہیں، سند جواز دے رہے ہیں آپ. بالکل. یہ دیکھیں اس طرح تو پھر آپ دنیا کی ہر دہشت گردی کو جواز دے دیں. کیا ریاستیں اس طرح چلتی ہیں؟ مطلب آپ کے اندر پھر انہوں نے حکومت کی ہے. آج بھی اس ملک میں ایک صوبے میں حکمران ہے اور وہ صوبہ وہ ہے جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے. اور آپ یہ بیانیاں دے کے ان کو جب جسٹیفائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کس منہ سے اپنے صوبے میں امن کے لیے کوششیں کریں گے؟ آپ بھی تو ریاست کا حصہ ہیں. تو یہی بات ہے کہ یہ اس کو آپ غداری نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. تو اس لیے ہمیں اس طرف اب پوری قوم کو بیٹھ کے، ٹھیک ہے ان کے اندر بھی سیاستدان موجود ہیں، اچھے نام موجود ہیں جو بوجود کمپرومائز پوزیشن میں ہیں. پتہ نہیں کیوں ان کو ایک خوف ہے کہ عمران خان اور جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو باہر بیٹھے ہیں اور جو ہمیں لے کے چل رہے ہیں، ہم نے ان کی انگلی چھوڑی تو ہم تباہ ہو جائیں گے. بھائی آپ بھی بچیں گے، آپ کا ملک بھی بچے گا. آپ کو چھوڑنا چاہیے اگر ایسے کوئی عناصر ہیں، سیاستدان ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. یہی وقت ہے کہ یہ لائن کھینچی جائے اور تحریک انصاف کے اندر سے بھی باقاعدہ طور پہ تقسیم ہے وہ واضح ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں دانشوروں کا ایک بڑا طبقہ ہے اور وہ بہت سارے ہیں اور گزشتہ کئی سالوں سے ہیں، جو کہ ظاہر ہے بلوچستان میں یہ جو انریسٹ ہے یہ نیا نہیں ہے، اس کے کئی فیزز ہیں. ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی بڑا احساس محرومی ہے وہاں پر جو ہے، اور وہ چونکہ احساس محرومی ہے، بلوچ ناراض ہیں، ان سے بات چیت ہونی چاہیے، سیاسی حل ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی سیاسی حل کا وقت ہے کہ جا کے مذاکرات کیے جائیں ان لوگوں کے خلاف جو کہ کبھی شہر کے اندر گھستے ہیں، کبھی تھانے کے اندر جاتے ہیں، کبھی بینک کے اندر جاتے ہیں، کبھی وہ کسی چھاؤنی کی یرغمال بناتے ہیں، اور اب تو انہوں نے سونے پر سہاگا یہ کہ ٹرین پہ حملہ کر دیا. اس سارے واقعات کے بعد
کیا سیاسی حل یا سیاسی مذاکرات جو ہیں ان کا کوئی فائدہ ہوگا ان لوگوں سے، بندوق برداروں سے؟ یہ پالیسی میرا خیال ہے بڑی واضح اور کلیئر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں حکومت کی بھی، اور اس میں ماضی میں رزلٹ بھی ملے ہیں کہ جنہوں نے بندوق چھوڑی وہ قومی دھارے میں آئے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند ماہ میں بھی بلوچستان کے اندر بڑے بڑے ایسے کمانڈر جو بی ایل اے کے ساتھ تھے سارے. تو یہ آپشن ہمیشہ رہے گا کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کریں، بندوق اپنی چھوڑیں اور ایک سیاسی پوزیشن لے کے آپ آئیں تو ویلکم تو ہوگا. لیکن آپ والی بات، جو بندوق پکڑ کے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات آپ ریاست کیسے کر سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا سیاسی حل کم از کم بی ایل اے اور ان دہشت گردوں کے ساتھ، یہ تو ناقابل قبول بات ہے. دیکھیں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو 2 صوبے جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دونوں صوبے ایسے ہیں جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ہیں. بلوچستان بھی اور خیبر پختونخوا بھی، دونوں میں واقعات اکا دکا وقتاً ہوتے رہتے ہیں. پاکستان کو افغانستان کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے؟ کل بھی جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو سب کے پاس خبریں تھیں کہ وہ جو سیٹلائٹ سے گفتگو ہو رہی تھی وہ ان لوگوں سے ہو رہی تھی جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب افغانستان سے پاکستان کیسے اور کیا بات کرے؟ چونکہ جب افغانستان سے بات ہوتی ہے یہاں پھر ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے نسلی رابطے ہیں، ایتھنک ہماری ان سے رشتہ داریاں ہیں، تو ان سے بات نہ کی جائے اور ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے اور ان کو انگیج کیا جائے. افغانستان کو کیسے انگیج کریں؟ طارق جو صاحب، یہ بہت ایک کمپلیکس سچویشن ہے. افغانستان ایک ملک ہے اور خود مختار ملک ہے. پاکستان سمیت سب کو اس کی خود مختاری کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن وہاں پہ جو ایک ایسی گورنمنٹ قائم ہے عبوری، جو افغان حکومت، جس کو سمجھ لیں کہ وہاں بھی مسلط کیا گیا ہے، وہ بھی اقلیت میں ہے. جو لوگ افغانستان کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، وہاں کی پاپولیشن بہت سارے گروپ، وہاں بھی وہ ڈنڈے کے زور پہ. اور امریکہ وہاں سے جاتے جاتے جس طرح کہتے ہیں نا کہ جلد بازی میں اور بغیر کسی پلاننگ میں جب نکل رہا تھا تو یہ عذاب ایک مسلط کر گیا پورے خطے پہ. یا تو ان کو سپورٹ کرتے، ان کو گورننس کے جو رائج طریقے ہیں اس پہ وہ آتے. وہ آج بھی ان کا جو فوکس ہے ڈرا دھمکا کے، بلیک میل کر کے، مختلف جو اپنے ہمسائے ہیں خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ تو کوئی ان کی پتہ نہیں خواہ مخواہ کی دشمنی سب کچھ ہی بھول گئے کہ بھائی آپ کے ساتھ پاکستان نے کیا 46 سال سے میزبانی کی. 46 سال سے میزبانی، اور کم از کم جب ہائیسٹ نمبر تھا تو وہ 4 ملین تھے. تو پاکستان میں رہے ہیں، ان کی نسلیں یہاں جوان ہو چکی ہیں. لیکن جو بھی بندہ واپس جاتا ہے اس کا سب سے پہلا وہ دشمن قرار دیتا ہے کسی کو، تو پاکستان کو قرار دیتا ہے. دیکھیں اس میں آپ نے حل کی بات کی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک تو یہی بات کہ جو افغان یہاں پہ تھے ان کو جیسے باعزت طریقے پہ بھیجنے کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن، چند دن باقی ہیں، اور اس پہ اب کمپرومائز نہ کریں، بھیج دیں، عزت سے بھیجیں. ان کا اتنا بڑا ملک ہے، ہمارے برابر رقبہ ہے ان کا، کوئی 1 لاکھ، اور آبادی کم ہے ہم سے، آبادی تو ہم سے 5 گنا کم ہے. تو پورا ملک، وسائل بھی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ وہاں کے بڑے وسائل ہیں، اس کے لیے پوری دنیا کی لالچ ہے، تو آپ کا ملک ہے، جائیں اپنے وسائل کو استعمال کریں. کسی نے روکا ہے؟ اپنے ملک کو بنائیں تو بھائی جائیں یہاں سے. ہاں اس کے بعد آپ پاکستان میں جیسے ہم کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں ویزا لیں، آئیں، کاروبار کریں. ہمارے قانون کے مطابق جو 2 ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں بالکل آئیں جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ کی ادھر رشتہ داریاں بھی ہیں تو تب بھی آپ آئیں، لیکن ویزا لے کے آئیں، ملے پھر چلے جائیں واپس. آخری سوال یہ ہے کہ انڈیا کو، افغانستان کو اور وہ عناصر جو دہشت گردی کی سپورٹ کرتے ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں، جو سہولت کار ہیں، ان کے لیے کیا پیغام جانا چاہیے پاکستان کی طرف سے؟ پیغام دیکھیں، یہی بات ہے کہ جو یہ رولز آف گیم چینج ہونے والی بات ہے کہ باز آ جائیں. اگر آپ یہی کچھ کریں گے تو پھر پاکستان بھی اپنے تمام جو آپشنز ہیں وہ پھر استعمال کرے اور کرے گا. تو پھر وہاں آپ کے ملک میں اگر کوئی ایسی علیحدگی پسندی اور دہشت گردی ہوتی ہے، پھر ہم کیا آپ والی پوزیشن لیں؟ اب یہ دیکھیں نا کتنی ایک شرمناک، کتنی بڑی جمہوریت ہے. انڈیا اور افغانستان کو، شکریہ احمد منصور آپ کا، انڈیا اور افغانستان کو، خاص طور پر انڈیا کو یہ بات ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس کو ایک اچھا ہمسایہ بننا ہے، ایک سویلائز اسٹیٹ بننا ہے. اگر انڈیا اور افغانستان کی طرف سے کچھ عناصر جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کو سپورٹ کرتے رہے، اس کے سہولت کار بنے رہے، اس کے فنانسر بنے رہے، تو پھر پاکستان کے لیے بھی آپشن جو ہیں کھلی ہوں گی. اور پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف، یہ بڑا پرانا فیصلہ ہے، اور پاکستان کی قوم 2013-14 کے بعد APS کے واقعے کے بعد بالکل اس بات پہ ڈٹرمن ہے کہ دہشت گردی کا کلا کما کرنا ہے. لیکن اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب رولز آف گیم چینج ہوں گے. رولز آف گیم چینج اس طرح سے ہوں گے کہ اگر دہشت گردی کا مرتکب ہوگا
پاکستان کے اندر، پاکستان کی سرزمین پر کوئی بے گناہ پاکستانیوں کو مارے گا، ان کو شہید کرے گا، پاکستان کے انسٹالیشن میں حملے کرے گا، تو پھر اس کو جواب اسی طرح ملے گا جس طرح کا سوال اس نے پاکستان پر ڈالا ہوگا۔ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔